अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो खबरों के हवाले से बात करेंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल, जहनी मरीज़, कुत्ता और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जैसे अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए, ये हम आज आपसे बात करेंगे। तारीख़ में आज तक ऐसी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही एजेंडा था और वो एजेंडा क्या था ये मैं आपको बताऊँगा। उसके साथ साथ दूसरी खबर, अगर आप बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा। बैरून मुल्क मुलाजमत जाने वालों के लिए बहुत ही अहम ऐलानात किए गए हैं। आज मिनिस्ट्री की तरफ से दो मिनिस्ट्रियाँ इकट्ठी बैठी, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री, और प्रोटेक्टर के निज़ाम में, ड्राइविंग लाइसेंस के निज़ाम में, दस्तावेज़ात के निज़ाम में, एयरपोर्ट के निज़ाम में इस्लाहात की गई। वो इस्लाहात क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताएं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने आज से पहले आपके सामने कितनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद अटेंड किए हैं, सवालात भी किए हैं, देखी भी हैं, बचपन से देखते भी आ रहे हैं। आज तक इससे ज़्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी गई, जिसमें अल्फाज भी देखें आप, जहनी मरीज़, कुत्ता और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और गुस्से का जो आलम था DGISPR के, वो भी बहुत अनप्रेसिडेंटेड था। मतलब मुबस्सिरीन भी कह रहे हैं कि क्या PTI पे पाबंदी लगने जा रही है, क्या इमरान खान के हवाले से कोई बहुत सख्त फैसले कर लिए गए। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही एजेंडा लग रहा था और एक ही नुक्ता लग रहा था, और वो था इमरान खान से जो अभी हाल ही में मुलाकात हुई उनकी बहन की। उसके बाद जो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो चीज़ें आई हैं उनके हवाले से था। फिर पूरी उनकी हिस्ट्री भी बयान की गई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उसमें उन्होंने DGISPR ने कहा कि हमारा सियासत से फ़ौज को दूर रखा जाए, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम जो है वो हर सियासी जमात का एहतराम करते हैं। मगर एक शख्स ने मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाल रखा, एक शख्स ने। अच्छा, उन्होंने नाम इमरान खान का नहीं लिया। उस जगह पे इमरान खान साहब के लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया, उन्होंने जहनी मरीज़ का लफ्ज़ यूज़ किया, नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट यूज़ किया। उन्होंने कहा आप होते कौन हो, तुम होते कौन हो हमसे पूछने वाले, तुम वो हो जिसने 9 मई किया, जिसने GHQ पे हमले की वो सपोर्ट की, जिसने ऐसे ऐसे मुल्क दुश्मन काम किए। उनसे पूछा गया कि भाई आप कुछ अर्सा पहले यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे कहा जाता था नवाज शरीफ सिक्योरिटी थ्रेट है, फिर बेनज़ीर को उससे पहले कहा गया, फिर फातिमा जिन्ना को कहा गया, ये मंसूर अली खान ने सवाल किया था। उन्होंने तो क्या 5 साल बाद कहेंगे 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस गलती थी, इमरान खान नेशनल लीडर है। उन्होंने कहा नहीं, आज तक ऐसे अल्फाज हमने किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किए। ख़ुद उन्होंने कहा, DGISPR ने, कि आज तक हमने ऐसे इस्तेमाल किसी के लिए नहीं किए, ना किसी ने ऐसा काम किया जैसा कि इमरान खान ने किया। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि जी ये जहनी मरीज़ हैं जिन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया। आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले ट्वीट की थी, जो इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट हुई थी। ज़ाहिर है इमरान खान साहब जेल में, उनकी बहन उज़मा खान उनसे मिल के आई थी, बाहर आके उन्होंने उनकी सेहत के हवाले से बताया। तो DGISPR ने, और उस दौरान फिर उन्होंने प्रेस ट्वीट की थी जो शुरू इस तरीके से हो रही थी कि एक जहनी मरीज़ ने मुल्क को वो किया हुआ है। उन्होंने फील्ड मार्शल के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अब जो वो फिर ट्वीट दिखाई गई और उसके बाद कहा गया कि इस ट्वीट को कैसे कैसे फैलाया गया पूरी दुनिया में, इंडियन मीडिया ने कैसे इसको लिया, प्रोपेगेंडा सेल्स ने PTI के कैसे कैसे इस्तेमाल किया। आज शहबाज गिल को दिखाया गया बोलते हुए, और मिर्ज़ा शहजाद अकबर को दिखाया गया, और जो एहतसाब ब्यूरो के थे पहले उनको दिखाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि DGISPR ने कहा कि इनको मेरे सामने से हटा दो, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। फिर उसके बाद जो है वो PTI के मुख्तलिफ अकाउंट्स को दिखाया गया और पूरी दुनिया में जो फैला हुआ नेटवर्क है उसको दिखाया गया। फिर इंडियन मीडिया दिखाया गया कि इंडियन मीडिया कैसे डिस्कस कर रहा है, फिर CDF के नोटिफिकेशन को कैसे डिस्कस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी दिखाई गई और कहा गया कि देखें ये मुल्क दुश्मनी है, ये शख्स जो है मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पे लगा रहा है, ये शख्स जहनी मरीज़ है। फिर उनसे सवाल हुआ था कि जो KP के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी अजीब व गरीब बात की है कि जी मस्जिदों में कुत्ते बांधे थे और ऑपरेशन हुआ, ये सवाल किया हसन अयूब ने। इसके जवाब में DGISPR बड़े गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि बहुत सारे जवाब दिए। उसके साथ आखिर में कहा कि कुत्ते भौंकने वाले कुत्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली ये रेफरेंस भी उन्होंने दिया। फिर उन्होंने जहनी मरीज़ के अल्फाज इस्तेमाल किए। मतलब वज़ीर वाली बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उनसे सवाल किया गया क्या PTI पे पाबंदी लगने वाली है। मोहम्मद मालिक ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि देखें ये रियासत का फ़ैसला होता है, और उन्होंने आज कहा कि रियासत फ़ौज नहीं है, आप हमें रियासत कहते रहते हैं, रियासत हुकूमत है, उनका ज़्यादा विजडम है, ज़्यादा समझदार है, यानी कि हुकूमत और बाकी तो वो करेंगे। फिर उन्होंने CDF के नोटिफिकेशन पे भी बात की। CDF का नोटिफिकेशन हो गया, उन्होंने कहा CDF का सेक्रेटेरिएट बन गया, यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। और ज़ाहिर है आज से पहले दिन कोई नोटिफिकेशन आ गया था वज़ारत दिफा का। कल रात को समरी मंजूर हो गई थी, सदर ने मंजूरी दी। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म ने पहले समरी मंजूर की कि जी इनको 5 साल के लिए तैनात किया जा रहा है।
اس کے بعد صدر نے اس کی راتوں رات منظوری دی. صبح نوٹیفیکیشن وزارت دفاع کا آیا جس میں کہا گیا کہ ان کی تعیناتی ہو رہی ہے, 5 سال کے لیے تعیناتی ہو رہی ہے آرمی چیف کے طور پہ اور کنکرنٹلی چیف آف ڈیفینس فورس, جو تینوں جو باقی ساری مسلح افواج ہیں ان کے سربراہ کے طور پر. اور اس کی میعاد شروع ہوگی 5 یعنی کہ آج کی تاریخ سے 5 دسمبر سے. 5 دسمبر 2025 سے شروع ہوگی تو 4 دسمبر 2030 تک میعاد ہوگی آرمی چیف کے فیلڈ مارشل کی. تو آج ان کا پہلا دن تھا اور پہلے دن ہی ایسی پریس کانفرنس ہوئی جس میں اتنی دھواں دار بات چیت ہوئی ہے. جو صحافی وہاں موجود تھے ان کا بھی کہنا تھا کہ ہم نے آج تک ایسی پریس کانفرنس نہیں دیکھی اور ایسے الفاظ نہیں دیکھے جو استعمال کیے گئے, ایسا غصہ نہیں دیکھا جو استعمال کیا گیا, جس طرح کی ڈسکرائب کیا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کے اور کہا گیا جو انڈیا مل رہا تھا اس میں کہ جی عمران خان صاحب کی ظاہر اب ملاقاتیں بہت مشکل ہو جائیں گی جیل میں. یہ تو پہلے بھی کل منسٹرز نے پریس کانفرنس کی تھی, عطا طاہر صاحب نے اور اعظم نذیر طاہر نے جو وزیر قانون اور وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی کہ سیاست کرتے ہیں, ہم ان کی صحت کے لیے اجازت دیتے ہیں. یہ ملک دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ قیدی سیاست کریں. یہ والی ساری باتیں کی گئیں. اچھا پی ٹی آئی نے اس کا جواب دیا اور جناب عمران خان صاحب کی وہ لگائی ہوئی تھی. آج میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو پرانی جس میں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے مخاطب ہے, میرا خیال ہے وہ پچھلے ڈی جی آئی ایس پی آر سے مخاطب تھے تو یا انہیں سے تھے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اور یہ اس وقت کا ہے. یعنی کہ پی ٹی آئی بھی اپنی اس سے باز نہیں آ رہی, پیچھے نہیں ہٹ رہی اور یہ بھی ریٹرک کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ کافی ماحول تناؤ والا پیدا ہو چکا ہے. تو یہ تھی پریس کانفرنس اور پریس کانفرنس میں اور زیادہ بات نہیں کی گئی. سی ڈی ایف سیکریٹریٹ کی بات کی گئی اور یہ ان حوالوں سے بات کی گئی کہ کس طرح پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ان کا موقف تھا پورا. تو بہرحال پریس کانفرنس تو آپ باقی تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو میں اس سے اخذ کیا ان کا یہ کہنا تھا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ جی آج تک پاکستانی سیاست میں کسی نے ایسا کسی سیاستدان نے نہیں کیا جو عمران خان نے کیا ہے, اور اسی وجہ سے ایسے الفاظ ہم نے ان کے لیے استعمال کیے ہیں. اور ایسا ہم نے کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے تھریٹ بن چکے ہیں اور فوج کو اور عوام میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں. تمہارا باپ بھی دراڑ نہیں ڈال سکتا, یہ بھی الفاظ استعمال کیے گئے کہ آپ فوج اور اس میں سمجھتے ہیں دراڑ ڈالیں گے. فوج کس قدر سے آئی ہے, 6.25 لاکھ کی فوج ہے, پھر آرمی نیوی کو بھی ملا لیں, یہ مڈل کلاس سے آتی ہے, عوام سے آتی ہے. اور جو آپ کے چیف جو آپ کے فیلڈ مارشل ہیں وہ ایک اسکول ماسٹر کے بیٹے ہیں. اس طرح لوگ کوئی سوزوکی کیری ڈبہ چلانے والوں کے بچے ہیں, کوئی آفیسرز بنے, کوئی کیا بنے. یہ ایلیٹ کی فوج نہیں ہے, یہ آپ کی فوج ہے اور اس فوج میں ہر طرح کے لوگ ہیں. بہرحال لیکن بہت غصہ نظر آ رہا تھا, بہت غصہ, یعنی انکمفرٹیبل حد تک غصہ نظر آ رہا تھا. جو مطلب یعنی کہ سننے والے ہیں وہ بھی سہمے ہوئے تھے کہ جی اتنا سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے. تو یہ ایک ہے بات. اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ پریس کانفرنس اٹینڈ کی تھی جس میں پی ٹی ایم کے حوالے سے اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے کہا تھا یور ٹائم از اپ, یور ٹائم از اپ. اس وقت کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کا ٹائم گزر چکا ہے اور یہ وہ, لیکن اس کے بعد ہوا کچھ نہیں تھا. پی ٹی ایم ظاہر پیچھے چلی گئی, بیک گراؤنڈ میں چلی گئی. پشتون موومنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو آج بھی بہرحال ایک انتہائی غصے والی ایک پریس کانفرنس تھی, انتہائی جس میں ٹون جو ہے نا وہ اپ ہو گئی تھی. جس فیصل واڈر نے کچھ دن پہلے کہا تھا نا ایسی کی تیسی اور یہ وہ, تو یہ تقریباً ایسی کی تیسی پریس کانفرنس تھی. خیر اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف. اب میں غصے میں تو نہیں آ سکتا, میں شریف آدمی ہوں اور تو مطلب غریب آدمی ہوں اور زیادہ بات نہیں کر سکتا. میں بس اتنی بات کروں گا کہ اب میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو آپ سے متعلق ہے. اگر آپ اوورسیز سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے حوالے سے آج بڑے فیصلے ہوئے ہیں. انٹیریئر منسٹر تھے جناب محسن نقوی صاحب اور جو ہیں وہ چودھری سالک صاحب جو کہ چودھری شجاعت کے بیٹے ہیں اور وہ اوورسیز کے منسٹر ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا جی کہ جو غیر قانونی دستاویزات پہ باہر جاتے ہیں ان کے لیے گھیرا اب تنگ کیا جائے گا. بہت سارے اقدامات کا اعلان کیا گیا. وہ اقدامات کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ طے کیا گیا کہ جی اب جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والوں کے لیے اے آئی یوز کی جائے گی اور اس کا ٹرائل کیا جائے گا. پہلے ایئرپورٹ پہ ہوگی, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, جس میں اے آئی کے ذریعے دیکھا جائے گا جو جس کا سفر نہیں ہو سکتا اے آئی بتا دے گی کہ بھائی اس کو روکو, بھائی ٹوں 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 بجنا شروع ہو جائے گی. اور پروٹیکٹر کا جو نظام ہوتا ہے آپ کو پتا پروٹیکٹر ایک مور لگنی ہوتی ہے. اگر آپ بیرون ملک جاب کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ پہ ایک مور لگتی ہے پروٹیکٹر کی, اس کے بغیر کوئی پاکستان سے باہر جاب کے لیے نہیں جا سکتا. پروٹیکٹر ایک ادارہ ہے جس میں وزارت داخلہ کے تحت ہی ہوتا ہے, اس کا نظام ہے وہ طے کرتا ہے کہ کمپنی صحیح ہے, جس جگہ جا رہے ہیں آپ وہ جینون ہے, آپ کو کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوگی, وہ مور لگاتے ہیں. تو اس نظام کو وہ بڑا جدید کرنا چاہ رہے ہیں. امیگریشن کے نظام میں اصلاحات کی جائیں گی, فول پروف بنائیں گے اور 7 روز میں اس پہ سفارشات طلب کی جائیں گی. جعلی ویزوں کے دھندے میں ملوث جو عناصر اور ایجنٹ مافیا ہیں ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن لانچ کیا جا رہا ہے. اسلام آباد
میں اے آئی بیسڈ ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے. ایک ایپ ہوگی اے آئی سے, اس سے آپ کو اے آئی ایپ کے ذریعے پہلے سے علم ہو جائے گا کہ کون سفر کے قابل ہے اور کون نہیں. یہی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یار 7 دن پہلے 8 دن پہلے آپ ایف آئی اے کے کاؤنٹر بنا دیں, کچھ بنا دیں جس میں ڈاکومنٹ ڈالیں اور بتا دیں کہ یار اس بندے کو سفر کی اجازت دیں گے یا نہیں, کیونکہ آف لوڈ آپ کر رہے ہیں مسافروں کو بہت, تو اس کے بجائے ان کو پہلے پتہ لگ جائے تو وہ گھر سے آتے ہیں, کوئی چکوال سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آ رہا ہے, کوئی روڑی سے کراچی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہے, کوئی بنوں سے پشاور جا رہا ہے, کوئی وانا سے پشاور جا کے ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلتا ہے نہیں ہو سکتا. گاڑیاں بھر بھر کے, ویگنیں بھر بھر کے, وہ بیچارے اس کے رشتہ دار اس کو الوداع کرنے آتے ہیں, بعد میں وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا ہے, گاڑی پیچھے سے جا چکی ہوتی ہے, اس کو بتاتے ہیں اس کو آف لوڈ کر دیا گیا. تو یہ اس طرح کیا. پھر جو سختی یہ کی جا رہی ہے کہ ڈیپورٹ جو لوگ ہو جائیں گے ایک دفعہ باہر سے, غیر بیرون ملک سے, ان کو دوبارہ ان کا پاسپورٹ منسوخ ہوگا, انہیں دوبارہ نہ ویزا ملے گا. یہ اس کو یقینی بنایا جائے گا. یکساں جو ہے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بنایا جائے گا جو پورے پاکستان میں سے نکلے گا اور وہ پوری دنیا میں لاگو ہوگا. وہ نیشنل پولیس بیورو اس کو جاری کرے گی, جو یعنی اسلام آباد سے الگ, لاہور سے الگ, کراچی سے الگ, جعلی تک نہ ہو. تو ایک نیشنل پولیس بیورو سے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوگا. اگر آپ ڈرائیونگ ویزا پہ جا رہے ہیں تو وہ ہوگا فل پروف, اس کا نظام بنایا جائے گا. پروٹیکٹر کا مکمل شفاف نظام کیا جائے گا. لیبر ویزے پہ جو بھی لوگ جا رہے ہیں بیرون ملک, سعودی عرب, یو اے ای اور دیگر ممالک میں, خلیجی ممالک میں, ان پر ان کی ہر دستاویز کو مستند بنایا ضروری کیا جائے گا. اس سے پہلے یہ ہوا تھا ڈرائیونگ لائسنس ایک بندے کے پاس تھا, اس کو جی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی وائرل, جس میں انٹیریئر منسٹر ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ویزا جو ہے آپ کا, آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے. انہوں نے کہا ڈرائیونگ ویزے پہ جا رہے ہیں تو ڈرائیونگ لائسنس تو آپ کا ہونا چاہیے, آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو وہ نہیں رکھیں گے. آپ کو میں وعدہ کرتا ہوں کہ 7 دن کے اندر بھجوا دوں گا, آپ کا ٹکٹ ری شیڈول کرواتا ہوں, آپ جا کے دوبارہ ٹیسٹ دے کے لائسنس بنوا لیں. جو ٹیسٹ دینے وہ بندہ گیا تو اسے گاڑی کھولنی نہیں آ رہی تھی, اسے اسٹیئرنگ کا نہیں پتہ تھا, گیئر کدھر ہے, بریک کدھر ہے, کلچ کدھر ہے, کچھ پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ نکلا ہے. پھر انہوں نے اس کو نہیں نکالا اور اس کو باہر نہیں بھیجا گیا, اور اس کو کہا گیا کہ دیکھیں اس طریقے سے ایجنٹ مافیا جو ہے ان کو باہر بھیج رہا ہے. تو اچھا جی, اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کی تفصیلات جو جاری کی ہیں, اس میں کہا گیا ہے کہ مسافروں کی سہولت کے لیے امیگریشن سسٹم میں اصلاحات لائی جائیں گی. وفاقی وزراء نے 7 روز میں حتمی سفارشات طلب کر لی ہیں. جعلی ویزوں کے دھندے میں ملوث کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے جنوری سے اسلام آباد میں اے آئی بیسڈ ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے. جنوری میں شروع ہو جائے گا, یعنی اگلے مہینے سے. اے آئی ایپ کے ذریعے پہلے سے علم ہو جائے گا کہ کون سفر کے قابل ہے اور کون نہیں. پھر ڈپورٹ شدہ افراد کے حوالے سے وہ جو میں نے بات کی ہے, پھر نیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہوگا, جعلی ویزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگی. انہوں نے کہا جی پاسپورٹ کی درجہ بندی بہتر کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. گرین پاسپورٹ کی عزت ہو دنیا میں, کہ گرین پاسپورٹ والے بندے کو وہ نہ کریں گے, شک کی نظر سے نہ دیکھیں ہر بندے کو. اس وجہ سے پاسپورٹ کی درجہ بندی پاکستان اس وقت پتہ نہیں دنیا میں 104 درجے پہ ہے, کتنے پہ ہے, تقریباً اسی پہ ہے, تقریباً آخری سے نا 4 نمبر نیچے ہے بس. تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے کمزور پاسپورٹ ہے تو اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم دوسرے ممالک سے بھی رابطے میں. غلط طریقے سے لوگ باہر جا کے ملک کی ساکھ متاثر کر رہے ہیں. امیگریشن ریفارمز کا مقصد عوام کو سہولت فراہم کرنا اور عالمی ساکھ بہتر بنانا ہے. اچھا, چودھری سالک نے کہا کہ جی پروٹیکٹر کا مکمل شفاف نظام وقت کا بنیادی تقاضا ہے. لیبر ویزے پر جانے والے افراد کے پاس پکی مستند دستاویزات ہونا ضروری ہیں, اور دونوں وزارتیں مل کے اس پہ کام کریں گی. اور ای ڈرائیونگ لائسنس, پروٹیکٹر سٹیمپ اور امیگریشن امور پر تفصیلی اس پہ غور کیا گیا. چیئرمین نادرا بھی بیٹھے تھے, ڈی جی ایف آئی اے بھی تھے, ڈائریکٹرز ایف آئی اے کے بھی تھے, ڈی جی پاسپورٹ بھی تھے. تمام حکام کو بلا کے یہ کیا گیا. تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کو ریفارم نظر آئیں گے اس حوالے سے. تو یہ تھا جی آج کا شو, امید آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہیں آج کا سچ.